पारा नंबर 13 उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपने नफ्स को बरी तो नहीं करार देता, नफ्स तो बुराइयों ही की राह सुझाने वाला है, मगर जब मेरा रब रहम फरमाए, बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। और बादशाह ने कहा, इसको मेरे पास लाओ, मैं इसको अपना मोतमद ख़ास बनाऊंगा। फिर जब इससे बातचीत की तो कहा, अब तुम हमारे यहाँ बाइक़्तिदार और मोतमद हुए। इसने कहा, मुझे मुल्क के ज़राए आमदनी पर मामूर कीजिए, मैं हफीज़ भी हूँ और बाखबर भी। और इस तरह हमने यूसुफ़ को मुल्क में इक़्तिदार बख्शा, वो इसमें जहाँ चाहे मुतमक्किन हो। हम अपने फ़ضل से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, और हम खूबकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते, और आखिरत का अजर इससे कहीं बढ़कर है इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और तक़वा पर कायम रहे। और यूसुफ़ के भाई आए और इससे मिले, इसने तो इनको पहचान लिया, पर वो इससे ना आशना ही रहे। और जब इसने इनका सामान तैयार कर दिया, कहा, अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लाए हो। देखते हो ना कि मैं गल्ला भी पूरे पैमाने से देता हूँ और बेहतरीन मेज़बानी भी करने वाला हूँ। और अगर तुम इसको मेरे पास नहीं लाओगे तो ना तुम्हारे लिए मेरे पास गल्ला है और ना तुम मेरे पास फटकना। उन्होंने कहा, हम इसके बारे में इसके बाप को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और हम ये ज़रूर करेंगे। और इसने अपने नौजवानों को हुक्म दिया, इनका दिया हुआ माल इनके कजावों में ही डाल दो। जब वो अपने अहलो अयाल में पहुँचें, इसको पहचानें ताकि वो फिर आएँ। तो जब वो अपने बाप के पास लौटे, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हम आगे को गल्ले से महरूम कर दिए गए, तो हमारे साथ हमारे भाई को भी जाने दीजिए कि हम गल्ला लाएं और हम इसकी हिफाजत का अहद करते हैं। इसने कहा कि इसके मामले में तुम पर मेरा एतमाद नहीं होगा, मगर वैसा ही जैसा कि मैंने इससे पहले इसके भाई के मामले में तुम पर किया। तो अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनकी पूंजी भी इनको लौटा दी गई है। बोले, अब्बा जान, अब हमें क्या चाहिए, ये हमारी पूंजी भी हमें लौटा दी गई है। अब हम जाएंगे, अपने अहलो अयाल के लिए रसद लाएंगे, भाई अपने की हिफाजत करेंगे और एक बारे शुदर गल्ला ज़्यादा हासिल करेंगे। ये गल्ला तो थोड़ा है। इसने जवाब दिया कि मैं इसको तुम्हारे साथ हरगिज़ ना भेजूँगा जब तक तुम मुझसे खुदा के नाम पर ये अहद ना करो कि तुम इसको मेरे पास वापस ज़रूर लाओगे, इल्ला आंखे तुम कहीं घिर ही जाओ। तो जब उन्होंने इसको अपना पक्का कौल दे दिया, इसने कहा, जो कौलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। और इसने हिदायत की कि ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना, अलग अलग मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह के मुकाबिल में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। इख्तियार तो बस अल्लाह ही का है, मेरा भरोसा इसी पर है और भरोसा करने वालों को इसी पर भरोसा करना चाहिए। और जब वो दाखिल हुए जहाँ से इनके बाप ने इनको हिदायत की थी, तो वो अल्लाह के मुकाबिल में इनको कुछ काम आने वाला ना था। बस याकूब के दिल में एक ख्याल था जो इसने पूरा कर लिया, और वो बेशक इस इल्म से बहरावर था जो हमने इसको सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे, इसने अपने भाई को ख़ास अपने पास जगह दी और बताया
کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزردہ خاطر نہ ہو جائیو۔ پس جب ان کا سامان تیار کر دیا، کٹورا اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ اے قافلے والو، رکو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے ہیں، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بارے شتر غلہ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے، اس کی سزا جس کے کجاوے میں سے چیز ملے وہ اس کی سزا میں دھر لیا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ پس اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے تفتیش کا آغاز کیا، پھر اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پہ درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بالاتر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھا، اس کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دل میں کہا، تم خود ہی بدقماش لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم آپ کو نہایت ہی محسن سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، یا اپنے آپس میں مشورہ کرنے الگ ہوئے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے مضبوط قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے سرزد ہو چکی ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرے باپ مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی، ہم غیب کے نگہبان نہیں، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی اولا ہے۔ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ وہ بولے کہ بخدا آپ یوسف ہی کی یاد میں رہیں گے، یہاں تک کہ اذکار رفتہ ہو کے رہ جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ، اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، انہوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجئے
اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کر گزرے ہو؟ وہ بولے کہ کیا آپ واقعتاً یوسف ہی ہیں؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس نے کہا اب تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیجیو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ چلا ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے خبتی نہ قرار دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ بولے کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے پرانے خبت میں ہی مبتلا ہیں۔ پس جب یوں ہوا کہ خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا اس کے چہرے پر ڈال دیا، اس کی بصارت لوٹ کر آئی تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، بے شک ہم ہی قصوروار ہوئے۔ اس نے کہا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاءاللہ امن اور چین سے رہیے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی، جبکہ مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوایا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین اور دقیق رس ہے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شامل کر۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنی رائے پتہ کی اور وہ سازش کر رہے تھے، اور ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ تم ان کے ایمان کی کتنی ہی حرص کرو، اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہے ہو۔ یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرے ہیں تو ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے ساتھ ہی اس کے شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے نہ پخت ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت ہی اچانک آ دھمکے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ کہہ دو یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور مشرکین میں سے میں نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی نہیں بھیجے مگر آدمی ہی انہی بستیوں والوں میں سے، ہم ان کی طرف
وہی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور دار آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب یہ نوبت آ گئی کہ رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو جھوٹے ڈراوے سنائے گئے، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پس نجات ملی ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں، بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے پہلے سے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو چیز تمہاری طرف تمہارے خداوند کی طرف سے اتاری گئی ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک وقت معین کے لیے گردش کرتا ہے۔ وہی کائنات کا انتظام فرماتا ہے اور اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں کی دو قسمیں اس میں پیدا کیں۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بے شک ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہیں اور کھجور ہیں، جڑواں بھی اور اکہرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ہم پیداوار میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو وجود میں آئیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ خیر سے پہلے شر کے لیے تم سے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عقوبت کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا ہے، اور تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو تم تو بس ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا عظیم اور عالی شان ہے، اس کے علم میں یکساں ہیں۔ تم میں سے وہ جو بات کو چپکے سے کہیں اور جو بلند آواز سے کہیں، اور جو شب کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں، اور جو دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں، ان پر ان کے آگے اور پیچھے سے امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو باری باری ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کے ساتھ معاملہ اس وقت نہیں تک بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، اور ان کا اس کے مقابل میں کوئی بھی مددگار نہیں بن سکتا۔ وہی دکھاتا ہے تمہیں بجلی جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی، اور ابھارتا ہے بوجھل بادل کو، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی
اس کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور ان کو نازل کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے، اور وہ خدا کے باب میں جھگڑتے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ہی زبردست قوت والا ہے۔ حقیقی کو پکارنا تو صرف اس کو پکارنا ہے، رہے وہ جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں تو وہ ان کی کوئی بھی داد رسی نہیں کر سکتے۔ ان کو پکارنا ایسے ہی ہے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، دران حال یہ کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ ان کافروں کی فریاد محض صدا بصحرا ہوگی، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ طوعاً خواہ کرہاً، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو تو کیا اس کے بعد تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی ضرر پر؟ ان سے پوچھو کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو جائیں گی؟ یا کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی کی طرح خلق کیا ہے، جس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا ہے؟ بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ واحد اور سب پر حاوی ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی تو ابھرتا ہے جن کو یہ زیور یا اس قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جھاگ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتی ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے انجام کار فیروز مندی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی اگر ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اس کے برابر بھی تو وہ فدیہ میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کی مانند ہو جائے جو اندھا ہے؟ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے، اور جنہوں نے نماز کا اہتمام رکھا، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سرن اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بدی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنیں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ لوگوں پر سلامتی ہو، بوجہ اس کے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے، پس کیا ہی خوب ہے انجام کار کی کامیابی۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام آخرت ہے۔ اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی پر مگن ہے، اور یہ زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں محض ایک
متاع حقیر ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف رہنمائی ان لوگوں کی فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم انہیں وہ چیز سناؤ جو ہم نے تم پر وحی کی ہے۔ ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی اترتا جس سے پہاڑ حرکت میں آ جاتے یا زمین پاش پاش ہو جاتی اور مردے بولنے لگ جاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت پر کر دیتا اور ان کافروں کو برابر کوئی نہ کوئی آفت اور ان کے اعمال کی پاداش میں پہنچتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کا ظہور کا وقت آ جائے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ۔ کیا تم خدا کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے، یا یوں ہی ہوائی بات کر رہے ہو؟ بلکہ ان کافروں کی نگاہ میں ان کی چال کھبا دی گئی ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ جن کو اللہ گمراہ کر دے تو ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بھاری ہوگا اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس جنت کی تمثیل جس کا متقیوں سے وعدہ ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی دائمی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے۔ ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کا کسی کو ساجی نہ ٹھہراؤں۔ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اسی لیے ہم یہ کتاب ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اور اگر تم اس علم صحیح کے آ جانے کے بعد ان کی بدعتوں کی پیروی کرو گے تو نہ خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائی، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور جس چیز کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو ہم تم کو دکھائیں گے یا ہم تم کو وفات دے دیں گے، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سرزمین کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں؟ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی چالیں چلیں، لیکن چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر جان جو کچھ کرتی ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور یہ کافر جلد جان لیں گے
کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ لوگ گواہی کے لیے کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام را ہے۔ یہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، ان کے رب کے اذن سے، خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر اچھی طرح واضح کر دے، پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو اور ان کو خدا کے یادگار ایام یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر ثابت قدم رہنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد رکھو، اس نے تمہیں آل فرعون کے پنجہ سے نجات دی جو تمہیں نہایت برے عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور بے شک اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم وہ سارے لوگ جو روئے زمین پر ہیں ناشکری کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے کہ وہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال نہیں پہنچا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، عاد اور سمود کا حال، اور ان کا جو ان کے بعد ہوئے ہیں، خدا کے سوا جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے اور بولے جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے باب میں سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہیں ایک وقت معین تک مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمہارے ہی جیسے آدمی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس معجزہ لائیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی، اور تم جو ہمیں ایذا بھی پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تم کو زمین میں بسائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور ان کو پیپ لہو پینے کو ملے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا
اور اس کو حلق سے نہ اتار سکے گا، اور موت اس پر ہر جانب سے پڑ رہی ہوگی، اور وہ مرنے والا نہ بنے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا۔ ان لوگوں کے اعمال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ ہے کہ جیسے راکھ ہو جس پر آندھی کے دن باد تند چل جائے، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گی۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لا بسائے۔ یہ اللہ کو ذرا مشکل نہیں، اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں، تو کیا اللہ کے اس عذاب میں سے کچھ تم ہمارا بوجھ ہلکا کرو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی فرار نہیں۔ اور جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا شیطان بولے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، تو مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے۔ تم نے جو مجھے شریک بنا لیا تو میں نے اس کا پہلے سے انکار کر دیا۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے ہوں وہ ایسے باغوں میں اتارے جائیں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ان کی تحیت آپس میں ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا سا بات حاصل نہ ہو۔ اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے اعمال رائیگاں کر دے گا، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے عوض میں کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر کے ہٹائیں۔ کہہ دو چند دن کی عیش کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ و اعلانیہ خرچ کریں، پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف قسم کے پھل تمہارے رزق کے لیے پیدا کیے، اور کشتی کو تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، دونوں ایک ہی انداز پر گردش میں ہیں، اور دن اور رات کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اور تم کو ہر اس چیز میں سے بخشا جس کے تم طالب بنے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو ان کو شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک انسان بڑا ہی حق تلف نہ شکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس سرزمین کو پر امن بنا
اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن بخش جس دن حساب قائم ہوگا، اور اللہ کو جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ان کو بس ایک دن ایسے دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل آڑے ہوئے ہوں گے۔ اور تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن ان پر عذاب آدم کے، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم ٹلنے والے نہیں ہو؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے بسے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے اپنی ساری چالیں چلیں، اور یہ چالیں اللہ کی اور یہ چالیں ان کے خدا کے پاس ہیں، اگرچہ ان کی یہ چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، تو اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد و قہار کے حضور پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بڑی جلدی حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگاہ کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں۔ سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔